बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यौम अरफा का दिन है। आज माह जिलहज की 8 तारीख है और ये दूसरी जुमेरात है। अल्लाह वालों, जुमेरात का दिन वैसे ही बहुत बरकत वाला है, बहुत फजीलत वाला है, लेकिन आज यौम अरफा है, माह जिलहज का ये 8 तारीख है और दूसरी जुमेरात है। अल्लाह वालों, आज यहाँ पर 8 तारीख है और सऊदी अरब के अंदर 9 तारीख है और अमूमन यौम अरफा 9 तारीख का ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 8 तारीख है और हाजी वहां पर यौम अरफात यानी अरफात के मैदान में जमा है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह वालों, आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर आया हूं वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ही है। और जो बंदा भी इस खास वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके नसीब, उसके तकदीर को संवार दिया जाता है, उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाता है, उसके मामलात में बेहतरी ला दी जाती है। अल्लाह वालों, अगर आपकी हाजात पूरी नहीं हुई, आप लोगों ने बड़े बड़े आमाल किए, कोई फायदा नहीं हुआ, माह रमजान के महीने में दुआएं मांगी, कबूल नहीं हुई, माह ज़िकत में बड़े बड़े विर्दो वज़ाइफ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज इस सुनहरी मौके को हरगिज जाया नहीं करना। आज माह जिलहज का वो सुनहरी मौका आ गया है, 8 तारीख आ गई है, यौम अरफा का दिन आ चुका है। अल्लाह वालों, माह जिलहज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इसके पहले अशरे की तो मैं आपको क्या बताऊं। सूरतुल फजर के अंदर इस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस 10 रातों का जिक्र फरमाया, उसमें से एक रात जो है वो माह जिलहज की है। तो आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर आया हूं वो अमल बहुत ही खास है। अल्लाह वालों, आपने 9 चंदी जुमेरात को अगर गफलत में गुजार दिया हो तो फिर आज ये छोटा सा वजीफा, ये सच्चा अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, अरफा के मायने हैं मिलने वाले। बीबी हाजरा जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ आपको सऊदी अरब में छोड़ दिया गया था, अरब के जजीरे में छोड़ दिया गया था, इसकी बहुत तवील गुफ्तगू है जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कर दी है। आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उस अमल से मुशर्रफ हो सकते हैं। अल्लाह वालों, आज का ये छोटा सा अमल है, बहुत ही सच्चा अमल है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। ये खास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए है, उन बेटियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, और अगर रिश्ता हो गया है, उनकी शादी हो गई है, ससुराल में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है, उनका शौहर उनकी बात सुनता ही नहीं। अगर इस तरह के मामलात हैं तो उन तमाम मेरी बहनों बेटियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज ही इस वजीफे को पढ़ें, आज ही इस सच्चे अमल को करें। आप लोगों की जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, आपके नसीब इस तरह से बदलेंगे आपने सोचा नहीं होगा। हर तरफ आपकी ही नाम लिया जाएगा, आपको इज्जत से पुकारा जाएगा और आपकी शोहरत भी आपके घर में सबसे ज्यादा होगी। तो अल्लाह वालों, आज माह जिलहज की 8 तारीख दूसरी जुमेरात को ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ये इतना सच्चा अमल है, इतना खास वजीफा है कि जो बंदा भी यौम अरफात के दिन इस अमल को पढ़ता है, उसके पूरे साल के दिन फेर दिए जाते हैं, उसके नसीब, उसके तकदीर को संवार दिया जाता है, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है, उसके रिस्क को खोल दिया जाता है। अमूमन अगर देखा जाए तो हमारी इस जिंदगी में जिसमें हम गुजारा कर रहे हैं, हमारे मसले पैसों से ही शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों, ऐसा अमल दे के जाऊंगा, ऐसा वजीफा देकर जाऊंगा कि आप लोगों के लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। जिस तरफ भी कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएंगी। अगर आप पे नजरेबद, जादू, जिन्नात के कोई मामलात हैं, सब के सब खत्म हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। बस आपने ये सच्चा वजीफा, ये सच्चा अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये 2 खास नाम हैं, इन 2 खास नामों को पढ़ना है। आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ेंगे। या अल्लाह या मोहम्मद, अल्लाह वालों, हमारी इस दुनिया में आने का मकसद ही ये 2 नाम हैं, ये 2 हस्तियां हैं।
جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورا نظام بنایا ہوا ہے، دنیا سجائی، آسمان، تارے، زمین، چرند پرند اور آپ کو ہمیں بنایا، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس نبی کا ہی نام لیں اور اللہ پاک کو پکارے۔ ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام اور اللہ پاک کا ذاتی نام آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دنیا بھر کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، اس سے تیز ترین عمل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس عمل کو میں نے ویسا ہی پایا جیسا کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ ایک یا اللہ یا محمد، دوسرا یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں، یہ رب کی صفاتی نام ہیں، یہ بہت ہی پاورفل نام ہے جس کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اور جو بندہ بھی آج ماہ ذی الحج کے یوم عرفہ کے دن 8 تاریخ کو دوسری جمعرات کو یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کام کو کرنے کی وہ سوچتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ خاص وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے ہر بندے تک شیئر کریں۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام ہی طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق اور مشاہدہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ پاک کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر قبول ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو وہ دن ہے جو کہ یوم عرفہ کا ہے، ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، اور یہ دوسری دولت والی جمعرات ہے۔ اگر تو آپ لوگ آج کے دن یہ عمل نہ کر پائیں تو پھر آپ لوگ کل بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی 8 کو نہیں پڑھ پائے تو 9 تاریخ کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، ہرگز بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ تو اگر دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب بھی موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیں، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، تو پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ تو آئے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما،
فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں, اپنی خوشحال زندگی گزاریں, اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. ان کو اپنی پناہ میں لے لے. ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما. ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے. ان پر رحم فرما دے, ان پر کرم فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک کر دے, اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے, نظام خلافت عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے. جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسدین کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں. اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے,
सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रख कर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया। आप अपने खास मकसद को जहन में रखें। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, कोई वज़ाइफ पढ़ कर थक चुका है लेकिन उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज की 8 तारीख है। ये कोई छोटा दिन नहीं है। माह ज़िलहज की 8 तारीख ही यौम अरफा का दिन है। तो लिहाजा आज अपने हर मकसद के लिए अल्लाह पाक से आप लोग मांग सकते हैं। मेरा अल्लाह पाक जरूर आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। तो अपने खास मकसद को ज़हन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या क़य्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना शुरू करना है।
اللہ والوں، جو لوگ قرضدار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے،
یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف و صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اب اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 8 تاریخیں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہر بندے کو اس عمل کے متعلق بتایا تھا کہ ہر بندہ اس وظیفے سے مشرف ہو سکے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے، اور یہ دن یوم عرفہ کا یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج یہ عمل نہیں کر پائے تو کل بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اللہ والوں، چھوڑ نہیں سکتے اس عمل کو، یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور یہ دن بھی بہت ہی خاص ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اس طریقے سے دعا مانگیے گا گویا آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور روضہ رسول کی جالیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری توجہ اور پورا اپنے مقصد کو لے کر اٹھنے کی جستجو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ والوں، ہر بندے کو پتا ہے کہ اللہ پاک سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ نبی پاک نے اور واضح بتا دیا کہ رب تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ اپنی ماں سے اپنی باتیں منواتے ہیں، جھوٹ بول کے، سچ بول کے، کچھ بھی بول کے آپ لوگ منواتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ پاک سے بھی اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لاڈ اٹھائے گا، لیکن آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔